Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, मार्केट जज्बात और अफवाहों की जगह नहीं होती, सिर्फ डेटा और मैथमेटिक्स काम करते हैं। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। कई हज़ार पॉइंट जाते हुए भी देखे हैं और पॉजिटिव न्यूज़ पे कई हज़ार पॉइंट वापस आते हुए भी देखे हैं। इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की वजह सिर्फ ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि वो मैथमेटिकल रिपल इफेक्ट है जो इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस, स्टेट बैंक के करंट रेट्स और फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो मार्केट की होती है, जिसे हम कहते हैं कि डाउ जोन्स की थ्योरी में मार्केट फ्यूचर की न्यूज़ को पहले से ही अपने अंदर ले लेती है, जज्ब कर लेती है। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इफ़ oil stays at this rate, then the inflation will be at this rate, then the interest rate would go up to that rate, etc. etc. आज हम बात करेंगे PSX के ऑलमोस्ट हर सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। वहाँ जाने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देता चलूँ कि जैसे ही मैंने ये कहा तो आप लोगों के जहन में आया होगा कि वॉर से पहले भी तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल ही रही थी। जैसा कि यहाँ अगर इस 100 इंडेक्स को देखें तो मैं आपको एक बात ज़रा थोड़ी सी समझाना चाहूँगा। हेल्दी मार्केट्स जो होती हैं, हेल्दी से मुराद मेरी यहाँ पर ये है कि जो कुछ गेंस देती हैं फिर ज़रा कंसोलिडेट करती हैं उस जगह के ऊपर, अच्छी फाउंडेशन उनकी बन जाती है, कई ट्रेडिंग सेशंस तक उसी एक जगह पर वो रहती हैं, फिर थोड़ा लेग अप करती हैं। उन मार्केट्स की फाउंडेशन बहुत मजबूत होती है कंपेयर टू अ मार्केट जो बुल रन तो बुल रन मून शॉट कर जाए। ये आपके सामने मैंने 100 इंडेक्स का चार्ट खोला हुआ है। ये 2013 से करंट तक हमें मंथली कैंडल्स दिखा रहा है। ये देखें, यहाँ से जैसी बुल रन आती है यहाँ तक, इसे मून शॉट कहते हैं। इसको कंपेयर करने के लिए आप बहुत पुराने जो इंडेक्सेस हैं दुनिया के, S&P 500 को देखें, 1940 से आता हुआ देखें। और थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाऊं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि हमारा इंडेक्स अनहेल्दी है, लेकिन मैं समझाऊंगा कि क्या है। ये देखें, बुल रन दी, कई सालों तक दी, नीचे साल देखें, लेकिन बीच में ये देखें लाल लाल जो है, अभी मंथली है, इतने ज़्यादा एरिया पे एक्सपैंडेड है तो आपको लग रहा है कि सारी बुल रन है। नहीं, बार बार वो अपनी करेक्शंस कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, जगह जगह पे उसके सपोर्ट जोन्स बनते जा रहे हैं और उसके ऊपर वो आराम आराम से अपनी अच्छी फाउंडेशन बनाकर चल रहा है। सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले रिटर्न्स में से हिस्टोरिकली अगर देखें तो S&P 500 है। ग्लोबल मनी यहाँ लगता है, लेकिन देखें कितना कंसोलिडेट कर कर करके ये ऊपर जाता है। निफ्टी को देख लें, हमारे पड़ोसी का इंडेक्स, ये भी तकरीबन वैसे ही शक्ल सूरत दिखाता है, अच्छी गेंस भी देता है, बहुत अच्छा कंसोलिडेट भी करता है। तो उससे बड़े अच्छे सपोर्ट जोन्स भी उसके बन रहे होते हैं कि जब गिरता भी है तो ज़रा सपोर्ट जोन ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, पता होता है कि जगह जगह रुकने की जगह हैं हमारे पास।
ہمارے انڈیکس نے جو یہاں سے مون شاٹ کر دیا، اس کی ملٹیپل ریزنز تھی. وہاں جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہاں پر اتنے کوئی سپورٹ زونز بنے نہیں. تو جب وہ نیچے آنے لگا تو کچھ ہی سپورٹس تھیں وہ ٹوٹی، تو انڈیکس کو اب جگہ نہیں مل رہی. ہمارا آل شیئر بولیں یا 100 انڈیکس بولیں، اس وقت سمجھ لیں کہ وہ پاؤں لگانے کی فلور اپنا تلاش کر رہا. جیسے ہی اسے اپنا فلور ملے گا وہاں پر وہ ذرا کنسولیڈیٹ کرے گا، وہاں سے نیا لیگ اپ آئے گا، اگلا بول رن سٹارٹ ہوگا. یہ جو گلوبلی ابھی چل رہا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو اپنا فلور تلاش کرنے میں. جیسا کہ میں نے منڈے کے لیے بتایا ہوا ہے کہ چارٹس انڈیکیٹ کر رہے ہیں، آپ پچھلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک مین ریورژن یا ڈیڈ کیٹ باؤنس، جو بھی آپ اسے بولیں. ملٹیپل ٹرمز ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس نے اس میں کیا ایکشن لیا، تو اس کے لیے وہ وہی چیز بن جاتی ہے. اس کے بعد جہاں پر ابھی انڈیکس ہے یہ اس سے اور تھوڑا نیچے آئے گا. آپ کے جو انڈیویجول سٹاکس ہیں یہ مین ریورژن کر کے جہاں پر ابھی ہیں اس سے اور نیچے جائیں گے. ابھی تک نہ سٹاکس کو اپنا فلور ملا ہے نہ انڈیکس کو ملا ہے، تو یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ انڈیکس یہیں پر ٹریڈ کرے گا. انڈیکس اور نیچے بھی جائے گا انلیس اینڈ انٹل آج ہی کوئی اچھی نیوز آ جائے، ختم ہو گئی ریجنل ٹینشن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اگر نہیں تو ذرا ایکسٹریم والیٹیلیٹی بھی رہے گی. مین ریورژن کر کے جہاں پر ابھی ہے اس سے اور تھوڑا نیچے جائے گا، ذرا اپنا فلور تلاش کرے گا. گڈ نیوز آ بھی جاتی ہے تو اس میں ذرا سا ایک دو دن یہ بہت جمپ مار دے گا، وہ بھی اتنا ہیلدی نہیں ہوتا انڈیکس کے لیے، اتنی ایکسٹریم اوپر شوٹ نیچے شوٹ کرنا. لیکن جہاں بھی جائے گا وہاں پر اس نے اپنا فلور تلاش کرنا، کچھ سپورٹس بنانی ہے، اور یہ بہت اچھا ہے انڈیکس کے لیے. مضبوطی آ رہی ہے، فاؤنڈیشن بن رہی ہے. میں سوچا یہ ذرا ٹیکنیکل چیز آپ کو سمجھاتا چلوں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے بینکنگ سیکٹر کے اوپر. ہم یہ ہے ہمارا بینکنگ کا سیزنل چارٹ جو میں نے ٹریڈنگ ویو سے آپ کے لیے کھولا ہوا ہے. بینکنگ سیکٹر ہماری مارکیٹ کا ہیوی ویٹ ہے. 10.5% انٹرسٹ ریٹ کا مطلب ہے کہ بینکس کے نیٹ انٹرسٹ مارجنز یا اسپریڈز مزید بڑھیں گے. اگر اس سے آگے مہنگائی ہوتی ہے اور یہ چیز بڑھتی ہے تو ان کے تو اسپریڈز بڑھیں گے، ان کا تو پروفٹ بڑھے گا. اور کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کی ڈیمانڈ تھوڑی کم ہوگی لیکن گورنمنٹ بوروئنگ اور پی آئی بیز کی ییلز ہائی رکھیں گے. یاد رکھیں اکانومی اگر سلو ہوتی ہے تو این پی ایلز نان پرفارمنگ لونز کا رسک بھی بڑھ سکتا. اب چلتے ہیں ہم اپنے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن پہ. ای این پی سیکٹر کے لیے یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے، دو دھاری تلوار ہے. $100 پر بیرل آئل پہ ان کمپنیز کے ٹاپ لائن ریونیو کو بوسٹ کرتی ہے، لیکن یہاں پیراڈاکس یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اڑتا بڑھ سکتا ہے. اگر گورنمنٹ ہائی پرائسز کو مینیج نہیں کر پاتی تو ان کمپنیز کے ریسیویبلز بھی بڑھ جائیں گے، ان کے کیش فلوز کو بلاک کر دیں گے. تو اس لیے یہ آن پیپر تو ریچ آئیں گی لیکن باقی چیزوں میں اتنا اچھا نہیں پرفارم کر پائیں گے. اگر ہم سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو سیمنٹ سیکٹر اس وقت سب سے زیادہ پریشر میں ہے، اور اگر یہ چیز کنٹینیو کرے سب سے زیادہ پریشر میں آئے گا. کیونکہ ایک طرف تو انٹرسٹ ریٹس آلریڈی 10.5 اور آگے اور بڑھنے کا چانس ہوگا جس سے کنسٹرکشن کی ڈیمانڈ اور کم ہو سکتی ہے. دوسری طرف کول اور ٹرانسپورٹ فیول کی قیمتوں میں اضافے سے ان کا کاسٹ آف پروڈکشن اور بڑھ جائے گا. ان کمپنیز کا آپریٹنگ مارجن اس وقت آلریڈی سٹریس میں ہے جو بہت سٹریس میں چلا جائے گا. اگر ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف آئیں تو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت گلوبل سپلائی چین اور انرجی کاسٹ کے درمیان پھنسا ہوا ہے. 55 روپے پیٹرول ہائیک کی وجہ سے فیکٹری سے پورٹ تک کی لاجسٹک کاسٹ تو بڑھ گئی. انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹیٹیونیس
برقرار رکھنے کے لیے اب ان کے لیے ایک اور زیادہ امتحان ہے. اگر ہم فرٹیلائزر اینڈ پاور کی طرف اب آتے ہیں پانچویں، ہم نے ابھی تک بینکنگ، ای این پی، سیمنٹ اینڈ کنسٹرکشن، ٹیکسٹائل کور کر لی ہے. اب آتے ہیں اپنے فرٹیلائزر اینڈ پاور سیکٹر کی طرف. فرٹیلائزر سیکٹر میں گیس پرائسنگ اور گلوبل سپلائی چین کا بڑا رول ہوتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹس میں یوریا اور ڈی اے پی کی سپلائی چین ڈسٹرب ہونے سے ڈومیسٹک پرائسز پر پریشر ہے. آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ صرف یہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے سے، آپ کو پتا ہے اس ایریا کے اندر دنیا کی 25% یوریا پروڈکشن ہوتی تھی جو بند ہو گئی ہے. تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس ایریا میں کرائسس آ سکتے ہیں. پاور سیکٹر کی بات کریں تو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹس ایف سی اے کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کنزیومرز کی پرچیسنگ پاور کو مزید نیچے لے جائے گا، جس کا اثر ڈائریکٹ مارکیٹ، ہم پر، آپ پر پڑے گا. ہم آخری سیکٹر کی طرف اگر آئیں، ٹیکنالوجی، اور اس کے ساتھ ہی آٹو موبائل کو جوڑ لیتے ہیں. تو ٹیک سیکٹر کے لیے ڈالر کا 280 کے لیول پر ہونا ایک ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ان کی ارننگز ڈالر بیسڈ ہیں. مگر آٹو موبائل سیکٹر کے لیے حالات مشکل ہیں. ہائی انٹرسٹ ریٹس کا مطلب ہے کار فائنینسنگ کا خاتمہ، اور ہائی فیول رائزز کا مطلب ہے ڈیمانڈ کا مزید گرنا. کنکلوژن آپ کے لیے ایک انٹلیکچوئل چیلنج چھوڑے جاتا ہوں. مارکیٹ تو اس وقت 6.1 6.2 پی ای ریشو پر ٹریڈ کر رہی ہے، جو بڑا سستا لیول ہے. لیکن سستا ہونا ہمیشہ بائنگ سگنل نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ اس 100+ ڈالر کے آئل شاک کو برداشت کر سکتا ہے. اگر یہ کانفلکٹ مزید طول پکڑتا ہے تو کیا 130، 150، 180 ڈالر پر بیرل کے آئل کو ہماری اکانومی برداشت کر پائے گی، یا اس کے لیے بریکنگ پوائنٹ ہوگا؟ مشورہ یہ ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی رکھیں، صرف ان سیکٹرز میں رکھیں جن کے پاس کیش فلو اور پرائسنگ پاور ہے. ڈیٹا پر ٹرسٹ کریں، ہیڈ لائنز پر نہیں. ٹیک کیئر، ہیپی ٹریڈنگ.